अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इंतहाई दो दुख भरी और बहुत ही दर्दनाक खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है, और दोनों खबरों का जो ताल्लुक है वो कराची से है और बहुत ही अफसोसनाक ये खबरें हैं। अच्छा, इसके बारे में बात करनी है। इसके अलावा बिजली सार्फिन के लिए जनाब एक बुरी खबर है, और उस वो क्या खबर की डिटेल है आज के ब्लॉग में आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ एक टिकटॉकर है जी, वो गिरफ्तार हुआ है। वो सड़क किनारे क्या कभी हरकत करते हुए पकड़ा गया है, वो आपको बताऊंगी। इसके साथ ही जो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक खुशखबरी है आज के ब्लॉग में, वो आपको बताऊंगी। इसके अलावा सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जो भारत कर रहा है, उस पर पाकिस्तान के नज़रिए को एक बड़ी जीत मिली है। वो कैसे, उसके बारे में भी बात होगी। और चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो चलिए जनाब आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। लेकिन आज की जो पहली खबर है वो बड़ी दुख भरी खबर है, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग खबर है और अच्छी खबर नहीं है। अब तक आपने शायद इसकी डिटेल सुन ली हो। ये व्लॉग मैं पहले शूट कर रही हूँ, लेकिन इसको देखेंगे आप बाद में। क्योंकि दूसरी तरफ लाहौर के अंदर आपने देखा कि वो एक शादी बहुत वायरल हो रही थी, तो उसके ऊपर मैंने जो व्लॉग बनाया था वो पहले अपलोड हो गया, और जो पॉलिटिकल व्लॉग पहले अपलोड होना चाहिए था वो बाद में हो गया। शायद थोड़ी सी लेट हो जाए खबर, लेकिन अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब तक की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपको बता दूँ कि एक बड़ा ही हादसा पेश आया है कराची के अंदर, जहाँ पर एम ए जिना रोड के ऊपर गुल प्लाजा है, वहाँ पर आग लगी है। और अब तक बेशुमार अफराद जो हैं उसमें जाँ बहक हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उसमें ज़ख्मी हैं, और कई अफराद के अभी तक फंसे होने की वहाँ पर जो है वो इतलात मिल रही हैं। और ये कराची का एम ए जिना रोड है, वहाँ पर ये वाक़ई शॉपिंग प्लाज़ा है, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं फंस गए। और रेस्क्यू ज़राए जो हैं उनका कहना ये था कि आग लगने के बायस जो है वो बहुत सारे अफराद का वहाँ पे दम घुटा, और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम जो हैं वो आपको पता ही है कराची में किस तरह के होंगे। मुझे पता है कि ये कहा जाएगा कि नहीं जी, फायर ब्रिगेड हुकाम तो टाइम पे पहुंचे तो ये हो गया तो वो हो गया, लेकिन मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि कराची की जो सूरत हाल मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है वो मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। लेकिन बहरहाल आपको बता दूं कि पहले ये आग जो है ये उस शॉपिंग प्लाजा के एक फ्लोर पे लगी, और उसके बाद बहुत सारे फ्लोर्स ने इसको अपनी लपेट में ले लिया। और चीफ फायर ऑफिसर जो है उनका कहना ये था कि उसके बाद फिर शदीद धमाका हुआ, और उसके बाद फिर आग जो है वो इतनी जल्दी उस प्लाजे के इर्द गिर्द फैली कि उसने हर जगह पे अपनी लपेट में उस लोगों को ले लिया। और सबसे ज़्यादा दुख वाली बात ये थी कि वहाँ पर धमाका भी हुआ, जो कि गैस लीकेज के बायस था। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उनका कहना ये था कि फायर ब्रिगेड की जो सीढ़ियाँ हैं वो टूटने से भी कई लोगों की जो है वो मौत हो गई। और फिर उसके बाद मार्केट ज़राए जो है उनका कहना ये था कि शॉपिंग प्लाजे में दुकानों की तादाद जो है वो हज़ारों से भी तजावुज़ कर गई है। मतलब इतनी ज़्यादा दुकानें हैं और इतनी बड़ी मार्केट के अंदर आग लगना, यानी इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट जो है वो इसको कॉम्पनसेट करेगी या नहीं करेगी, या सिर्फ इसको एक बयानबाजी की हद तक रखेगी। लेकिन फ़िलहाल बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने वज़ीर आला सिंध को आग बुझाने के तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत की हैं, लेकिन वो तमाम वसाइल क्या इस्तेमाल होंगे उससे आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जनाब जी कराची को आग बुझाने के तमाम अहकामात तो जारी कर दिए, और साथ में उन्होंने जानी और माली नुकसान के ऊपर इजहार अफसोस किया। मेरे पास इसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देंगे, लोगों का लाखों करोड़ों का सामान जल जाएगा। चलो सामान तो फिर भी वापस कभी बन ही जाएगा, लेकिन जिन लोगों की जानी नुकसान हुए हैं उनका क्या बनेगा। और आप यकीन करें कि ये वाक़यात आए रोज़ कराची के अंदर अब होंगे। कराची के अंदर तो अल्लाह माफ़ करे, एक वक्त ऐसा भी आना है जहाँ पे इमारात जो है ना, बिल्डिंग्स, वो आपको रोज़ाना पता नहीं कई सौ गिरती हुई नजर आएंगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप कभी कराची जाए ना, तो आप वहाँ पर बोसीदा मार्केट्स की हालत देखें तो आप हैरान रह जाएंगे वहाँ पर कि इतनी बुरी कंडीशन में लोग रह रहे हैं। और फिर वही बात है ना कि जब वहाँ पर इंतज़ामिया जाती है, उन लोगों को कहती है कि इस बिल्डिंग को बने हुए इतने साल गुजर गए हैं, 40 साल गुजर गए, 45 साल गुजर गए, आप बिल्डिंग को खाली कर दें। लोग कहते हैं हम वहाँ मर जाएंगे, हम वहाँ से निकलेंगे नहीं, और उसकी वजह है गुर्बत। गुर्बत की वजह से वो बेचारे वहाँ से निकलते नहीं हैं। यकीन करें, कभी कराची के आप बिल्डिंग्स का अंदाज़ा कर लें कि वो किस कदर ख़राब हो चुकी हैं। जब वो गिरती हैं तो वो फिर पूरा पूरा मलबा लेके गिरती हैं, वो फिर इतने अफराद की कैजुअलिटीज़ होती हैं उसमें। बहुत दुख हुआ है, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है। बहरहाल चलें, अब चलते हैं आज की अगली खबर पे। अब जो आज के ब्लॉग की दूसरी खबर है वो भी बड़ी बुरी खबर है और अच्छी खबर नहीं है। और पहले तो हमेशा आपको व्लॉग्स जब मैं करती हूँ तो हमेशा कोशिश होती है कि पॉजिटिव और अच्छी खबरें पहले आपके साथ शेयर करूँ। अब जनाब एक और बुरी खबर ये है कि बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर ये है कि फ़ी यूनिट कीमत के अंदर इजाफे का इम्कान जो है वो हो गया है। हालांकि पिछले दिनों में ये फैसला किया गया था कि बिजली की जो कीमतें हैं वो कम की जाएंगी, लेकिन नेपरा अथॉरिटी जो है, CPA,
ان کی درخواست کے اوپر سماعت کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ فی الحال باتیں یہ ہو رہی ہیں جناب کہ بجلی صارفین کے لیے ایک ماہ کے لیے بجلی جو ہے وہ فی یونٹ 48 پیسے مہنگا کرنے کا امکان ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو اگلے بلز آئیں گے وہ تھوڑے سے زیادہ آئیں گے۔ اور اس میں جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے وہ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کے اندر درخواست دائر کی گئی ہے، جس پہ نیپرا اتھارٹی جو ہے وہ 29 جنوری کو سماعت کرے گی۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دسمبر میں 8 ارب 48 کروڑ 70 لاکھ یونٹ جو ہے وہ بجلی پیدا کی گئی ہے، جبکہ اس عرصے کے دوران جو ہے وہ ڈسکوز کو 8 ارب 20 کروڑ اور 80 لاکھ یونٹس بجلی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ فراہم کی گئی ہے۔ اور دسمبر کے مہینے میں بجلی کی فی یونٹ جو لاگت ہے وہ 9.62 روپے رہی۔ اس میں کہا یہ جا رہا ہے مطلب اوورآل یہ کہ پرائس فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے وہ 48 پیسے بجلی جو ہے وہ مہنگی کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اگر امپلیمنٹ ہوتی ہے تو کیا ہوگا، غصہ ہی آئے گا لوگوں کو۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نہ کہ یہاں سے پکڑ لو یا یہاں سے پکڑ لو، اگر آپ کو بجلی سستی کر دیں گے تو پیٹرول مہنگا کر دیں گے، پیٹرول سستا کریں گے تو بجلی مہنگی کر دیں گے۔ وہی بات ہے کہ ناک کو یہاں سے پکڑو یا یہاں سے پکڑو، جب تک لوگوں کو ریئل ریلیف نہیں ملتا تو لوگ آبویسلی بولیں گے۔ اور جناب ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ ہے تھوڑی سی سلائٹ سی اچھی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں پاکستان، اور ان کے لیے پی ٹی اے نے جناب ایک سہولت اب متعارف کرا دی ہے، اور جو سہولت انہوں نے دی ہے اس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ضروری مواصلاتی سہولیات تک مسلسل رسائی حاصل رہے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے، چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ٹی اے ہے انہوں نے بیرون ملک جتنے بھی مقیم پاکستانی ہیں ان کی سہولت کے لیے ایک بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ جس کے تحت اب جتنے بھی تارکین وطن ہیں، یعنی کہ جو باہر رہنے والے پاکستانی ہیں، ان کے موبائل فونز کی جو سروس ہے اس میں تسلسل برقرار رہے گا، اور بیرون ملک قیام کے دوران بھی ان کی جو پاکستانی سم ہے وہ آن رہے گی، اور وہ سم جو ہے وہ بلاک نہیں ہوگی۔ تو چلیں اگر یہ ہوتا ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، کہ ان کی جو لوکل سم ہے وہ بھی چل سکے گی، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ۔ یہ جو اگلی خبر ہے یہ بہت بری خبر ہے، اور یہ بھی کراچی سے ہے، اور آج کراچی کی میں نے 2 بری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ جناب یہ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا ہی جنسی درندہ پکڑا گیا ہے، جس نے 100 سے زائد بچوں کے ساتھ جو ہے وہ جنسی بدفعلی کی، اور توبہ استغفار، اور وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اور یہ تفصیلات کیا ہیں، یہ کرتا کیا تھا، اس کا کیا طریقہ کار تھا، یہ سب کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ رپورٹ کے مطابق ایس پی انویسٹیگیشن ہے جی عثمان سدزوئی، انہوں نے کہا ہے کہ متاثرہ بچے کی نشاندہی کے اوپر ٹیپو سلطان میں ہم نے کارروائی کی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہاں پر 2 مرکزی ملزم تھے، جس میں ایک کا نام عمران تھا، دوسرے کا نام وقاص تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب اس شخص کو ہم نے پکڑا تو پتہ یہ چلا کہ وہ آلریڈی 100 بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی میں ملوث رہا ہے، جبکہ پولیس کو 2020 سے 2025 تک جو ہے اس کے خلاف 7 شکایات موصول ہوئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف اضلاع کے کیسز میں ڈی این اے کیا گیا، اور اس سے ایک ہی شخص جو ہے اس کا یہ پتہ چلا، اور 6 سال سے الگ کیسز میں ایک ہی ڈی این اے کے ملنے پر تفتیش ہوئی، اور تمام کیسز میں 12 سے 13 سال کے لڑکوں کو زیادتی کا نشانہ اس نے بنایا، اور ایک کیس میں بچے سے 2 سے زائد مرتبہ اس نے زیادتی کی، اور درج شدہ جو اس کے خلاف مقدمات تھے وہ صرف 7 تھے، اور وہ جو 7 مقدمات تھے اس میں ملزم کا جو ڈی این اے وہ میچ کر گیا۔ اور اس کے بعد ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب اس کے بعد 6 جنوری کو ٹیم تشکیل دی گئی، اور پھر فائنلی اس شخص کو گرفتار کیا گیا، اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی پکڑا گیا، اور اس نے پھر جناب جی اس چیز کا کنفیشن بھی کیا، اس نے اس بات کو مانا کہ وہ یہ حرکتیں کرتا رہا ہے، اور اس نے کہا کہ زیادہ تر جو بچے تھے جن کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کرتا تھا ان کی عمریں جو ہیں وہ 6 سال تھیں۔ اور جب یہ ملعون شخص پکڑا گیا تو اس کے بعد بہت سارے جو بچے تھے انہوں نے اس کی شناخت بھی کی، وہ اس کو پہچان بھی گئے، اور ایک جو بچہ ہے اس کو وقاص کے ساتھ سرجانی بھی اپنے ساتھ یہ لے کر گیا، اور پھر بچے نے شور مچایا تو دونوں ملزمان موقع سے وہاں پہ فرار ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے مراد علی شاہ، انہوں نے معاملے کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ چائلڈ ابیوز کیسز کسی صورت بھی برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ اچھا سر، آپ نے اسے بیان دے دیا، ٹھیک ہے جی، ہو گیا۔ کراچی کا انتظام سنبھالیں سر، کراچی کو دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ پنجاب میں یہ کیسز نہیں ہوتے، قصور والا واقعہ آپ کو یاد ہی ہوگا، لیکن کم از کم یہاں پر نا ہمارے جو لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم نے آواز اٹھانی ہے تو ارباب اقتدار یا اختیار نے کم از کم ہماری آواز سننی ہے۔ بہرحال اللہ کرے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اصل مقام تک پہنچایا جائے، ان کو جب تک سزائیں نہیں ملیں گی
تو یہ چیزیں روز بروز ہوتی جائیں گی۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تو ہم سنتے ہیں نا کہ پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 25 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے، لیکن اگر آپ چھانٹی کر کے دیکھیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ مشکل سے 1 کروڑ جو ہیں وہ بالکل صحیح، سوفسٹیکیٹڈ، پڑھے لکھے، سلجھے، کیریکٹرفل لوگ آپ کو شاید نظر آئیں گے۔ صرف مجھے لگتا ہے 1 کروڑ نکلیں گے 25 کروڑ میں سے، باقی 24 کروڑ جو ہے نا آپ کو کچرا ہی نظر آئے گا۔ عجیب و غریب ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہیں، گندی گندی حرکتیں کر رہے ہیں، نہ پڑھے لکھے ہیں، نہ آگے اپنی کوئی تربیت کر رہے ہیں، مطلب آپ کو زیادہ تر گندگی ہی ملے گی۔ اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ ایک بھائی جان یا انکل جان جو بھی آپ انہیں کہنا چاہیں نظر آ رہے ہیں، اور سخت سردی اور پیچھے دھند آپ دیکھیں کیا اس وقت کنڈیشن ہے، اور وہ پکھی لے کے نا، اس کو پکھی بولتے ہیں ہم پنجابی، ہوا لینے کے لیے جب گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو ہوا لیتے ہیں، اس کو پنکھا کہہ لیں ہم۔ اب وہ پنکھا جو ہے نا اس کو جناب جی ہوا دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے، سامنے اس نے ٹرائی پوڈ لگایا ہوا ہے، فون لگایا ہوا ہے، اور وہ آدھے کپڑے پہن کے سڑک کے اوپر، سڑک کنارے بیٹھ کے جناب اپنے ٹک ٹاکس بنا رہا ہے۔ اس بندے کا تعلق بتایا جا رہا ہے جی کوٹ رادھا کشن سے، اور پھر اس کو فائنلی پکڑ لیا پولیس والوں نے، گرفتار کر لیا، اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں ویوز کے لیے کر رہا تھا، میں لائکس کے لیے کر رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا ہے جناب ٹک ٹاک کے اوپر ایک شخص ہے دیہات کا، گاؤں کا، وہ اچانک سے گھر سے کپڑے اتار کے کھیتوں میں نکل جاتا ہے اور وہ لوگوں کو کہتا ہے ہائے ہائے بڑی گرمی لگ رہی ہے، پھر کھیتوں کے پاس وہ جو کھالا سا ہوتا ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے وہ اس میں نہانا شروع کر دیتا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے، اس کو فالو کرتے ہوئے یہ صاحب سڑک کنارے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد خواتین نے یہ کچھ کرنا شروع کر دینا تھا۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا خواتین بھی قمیضیں اتار کے آپ کو اسی طرح چلتی پھرتی نظر آئیں گی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بہت سارے ٹک ٹاکس ایسے دکھائے ہیں جہاں پر تو سہاگ رات بھی آپ کو لائیو مناتے ہوئے دکھا رہے تھے۔ اللہ معاف کرے، میں وہی کہہ رہی ہوں نا، 25 کروڑ میں سے شاید 1 کروڑ اگر آپ چھانٹی کریں تو صحیح نکل آئیں، باقی ساروں کے مجھے لگتا ہے جینز خراب ہیں، ڈی این ایز خراب ہیں، یا پتہ نہیں ان کی تربیتیں خراب ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پالنا اور پال کے بس بڑا کر دینا، وہ تو اب جانور بھی بڑے ہو جاتے ہیں، گلی کے کتے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اصل بات ہوتی ہے تربیت۔ تربیت کے اوپر آئی ڈونٹ نو کہ کوئی توجہ بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور بہت ہی امپورٹنٹ خبر آپ سے شیئر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات کے اوپر جو امریکی جریدہ ہے اس نے پاکستانی موقف کی حمایت کر دی ہے، اور بتایا ہے کہ بھارت جو آبی جارحیت کر رہا ہے اور جس طرح سے بھارت پاکستان کے ساتھ لگاتار پنگے لیے جا رہا ہے، اور پھر جس طرح سے ان کی چترول پاکستان کرتا ہے اس کے بعد بھی ان کو اثر نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ امریکی جریدہ جو ہے اس نے اس کی حمایت بھی کی ہے، اس نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے۔ بھارت جو ہے پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنانے کی جو کوشش کر رہا ہے وہ ناکام ہے، اور سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے اوپر علاقائی کشیدگی بڑھانے کی جو کوشش کر رہا ہے اس پہ امریکی جریدے نے جناب لکھا ہے اپنی رپورٹ، اور اس میں انہوں نے پاکستانی موقف کی حمایت کی ہے۔ امریکی جریدہ جو ہے دی نیشنل انٹرسٹ، ان کی رپورٹ کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ سندھ طاس جو معاہدہ ہے اس کی معطلی کے بعد جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی جو ہے وہ علاقائی کشیدگی بڑھائے گی، اور بھارت کا جو ہے اس پورے منصوبے کے اوپر جو یہ معاہدے کے اوپر جو اس نے خلاف ورزی کی ہے یہ غلط قدم ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت جو ہے وہ پاکستان کو اسٹریٹجک ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پانی کا بحران جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں جو بڑا انسانی خطرہ ہے وہ بن سکتا ہے۔ اوبویسلی پھر اب اگلی جنگ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ پانی کے اوپر ہونی ہے، تو بھارت جو ہے وہ جان بوجھ کے پاکستان کو اس چیز پہ اکسا رہا ہے۔ بہرحال سندھ طاس معاہدہ جنوبی ایشیا میں فوڈ سیکیورٹی کی بنیادی ضمانت ہے، اور بھارت پر مغربی دریاؤں کا جو پانی ہے پاکستان کے لیے مہیا کرنا قانونی طور پر ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ مہیا کریں، لیکن وہ جگہ جگہ بند بنا رہے ہیں، جگہ جگہ وہ پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پانی کو ہتھیار بنانے کی بھارتی کوشش جو ہے وہ عالمی عدالتوں اور بین الاقوامی قانون کی نظر میں ناقابل قبول ہے، لیکن بھارت جو ہے وہ اپنے مضموم جو کوششیں ہیں وہ تو بہرحال جاری رکھے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ دھول کیسے چٹانی ہے۔ تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، کمنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور مجھ سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔